औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे ताकि आज जो पैगाम मैं अपने दोस्तों तक पहुँचाने जा रहा हूँ ये आसानी से पहुँचा सकूँ। सबसे पहले तो मेरी माज़रत है माजिद भाई से, क्योंकि आज का हमारा जो था ना वो प्लान था कि हम आज लास्ट सेशन करेंगे और 98 से 114 तक जो है ना वो सारे का सारा हम 1 आवर सेशन में निपटा देंगे। लेकिन कहने को सूरतें छोटी ही हैं सारी, लेकिन उनके साथ भी रीडिंग जो है वो उतनी ही करनी पड़ती है। तो मेरी हत्तुल वसा कोशिश के बावजूद जो है ना मैं आज समेट नहीं सकूंगा, लिहाजा इस हमारे जो दौरा कुरान का आज ये सेकंड लास्ट सेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसको पाया तकमील तक पहुंचा देंगे। तो हम 98 से 107 तक आज इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना 30 मिनट्स या 35 मिनट्स का ही हमारा आज का सेशन होगा और ये हमारे जनाब इंग्रेडिएंट्स हैं आज की हमारी प्रेजेंटेशन के। तो सबसे पहले हम जो 98th सूरा है सूरह अल-बय्यना की तरफ आते हैं जी। और ये छोटी सी जो है ना वो मक्की और मदनी के हवाले से इसका थोड़ा सा है जी कि कुछ पार्ट्स इसके लगते हैं मक्की हैं, कुछ पार्ट्स इसके लगते हैं मदनी है, इसमें कोई कंसेंसस नहीं है। बहरहाल छोटा सा चैप्टर है, इसकी 8 आयात हैं और बय्यना जो है वो रोशन दलील जो है, बिल्कुल खुली दलील उसको कहते हैं। तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो अल्लाह ताला कह रहे हैं जी कि जो है ना अल्लाह ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी है, अब तुम लोगों ने जो है ना वो अक्ल को हाथ मारना है या नहीं मारना, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो कुफर से बाज आने वाले ना थे जब तक कि उनके पास दलील रोशन ना आ जाए, यानी अल्लाह की तरफ से एक रसूल जो पाक सहीफे पढ़कर सुनाए जिनमें बिल्कुल रास्त और दुरुस्त तहरीरें लिखी हुई हों। तो ये अल्लाह ने कहा जी कि इन लोगों ने वैसे तो ईमान लाना नहीं था, एक रसूल की जरूरत थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल की हैसियत से भेज दिया गया है और अल्लाह ने अपनी हुज्जत जो है वो इस कौम के ऊपर वो तमाम कर दी है। अच्छा जी, माइक अपना अनम्यूट करके बताएं जी, जो ज़कात है वो हमसे पहले वाली शरीयतों के अंदर होती थी या नहीं होती थी? क्या ख्याल है आपका? को थोड़ा सा वेकअप करें। होती थी डॉक्टर साहब। अच्छा, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त हो गया, माजिद भाई ने जल्दी जल्दी बता दिया जी। और ये रेफरेंस आपके सामने है जी। पहले जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें तफरका बरपा नहीं हुआ मगर इसके बाद कि उनके पास राह रास्त का बयान वाज़े आ चुका था और उनको इसके सिवा कोई इल्म नहीं दिया गया था कि अल्लाह की बंदगी करें और अपने दीन को उसके लिए खालिस करके बिल्कुल यकसू होकर और नमाज कायम करें और ज़कात दें। यही निहायत सही व दुरुस्त दीन है। तो जो हमसे पहले वाली है ना जी उम्मतें, उनके लिए भी नमाज और ज़कात जो है ना वो उनके लिए भी थी। अब वो कितनी नमाजें थीं और ज़कात का क्या थ्रेशोल्ड था इसके बारे में नहीं है पता, लेकिन और नमाज का तरीका क्या था वो भी मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये चीजें फर्ज उनके लिए भी थी। तो अब जी ये वाला जो रेफरेंस है ये पहले भी आ चुका है कुरान पाक के अंदर कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ला के सीधे रास्ते पे ना चले तो वो जानवरों से भी बदतर बन जाता है। तो ये अल्लाह ने यहाँ पे जो कुफार है ना उनको ताना मारा है कि भाई अगर तुम नहीं सीधे रास्ते पे आओगे तो तुम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट हो। अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो यकीनन जहन्नम की आग में जाएंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। ये लोग बदतरीन खलाइक हैं या बदतरीन मखलूक हैं। जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए वो यकीनन अशरफुल मखलूकात हैं। उनकी जजा उनके रब के यहाँ दायमी क़याम की जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। ये कुछ है उस शख्स के लिए जिसने अपने रब का खौफ किया हो। तो जिसने तकवा इख्तियार किया, अपने रब से डरा और अल्लाह के रास्ते पे चला, उसके लिए ये जन्नतें हैं और जनाब उसके लिए हमेशा रहने वाली जो है ना नहरें। आगे चलते हैं जी, चैप्टर 99
سورہ الزلزال کی طرف، جو کہ اگین لگتا یہی ہے کہ یہ آگے پیچھے کی صورتیں ہیں، اور اس کی 8 آیات ہیں۔ زلزال جو ہے یہ زلزلہ سے نکلی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑے زور سے ہلا دینا یا زلزلہ آ جانا۔ تو اس کا جو مین سبجیکٹ ہے جی وہ قیامت ہی ہے اس صورت کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 1 سے 8 کے اندر فرما رہے ہیں کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، یعنی کہ جو اس کے اندر انسان دفن ہے، یا تو ایک اس کا میننگ یہ ہو سکتا ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو بھی اعمال ہوئے ہیں، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، زمین اس سب کا بیان کر کے جو ہے نا وہ سامنے لے آئے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، یعنی کچھ اچھی حالت میں اور کچھ بری حالت میں، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ سر مین سبجیکٹ ہے سورہ الزلزال کا، اور اس میں قیامت کا تھوڑا سا نقشہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ اچھا، اس میں جو کچھ پرنسپلز اپلائی ہوں گے، یہ قرآن کے مختلف ریفرنسز ہیں، میں نے صرف اس کو سمرائز کرنے کے لیے کہ یہ نیکی اور بدی کا جو حساب ہونا ہے، اللہ نے کچھ اس کے لیے پہلے سے قوانین طے کر دی ہیں، اور وہ قوانین کیسے اپلائی ہوں گے، جیسے مثال کے طور پہ کہ نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ملے گا، لیکن برائی کا اجر صرف 1 گنا ملے گا۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو کسی نے اگر جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ جو ایمان ہے وہ دروازہ ہے، اگر اس دروازے سے ہی کوئی انٹر نہیں ہوا تو جتنی مرضی نیکی، کیونکہ یہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، بڑے ہمارے دوست بھی اس پہ بڑے وہ بعض اوقات ایموشنل ہو جاتے ہیں، جی مدر ٹریسا کا کیا ہوگا اور فلانے کا کیا ہوگا، ٹمکانے کا کیا ہوگا۔ دیکھیں جی، فیصلہ تو رب کی ذات نے کرنا ہے، اور ہم اس کسی کو ججمنٹل نہیں ہو سکتے کہ کسی کے دل میں کیا تھا، کوئی ایمان لایا کہ نہیں لایا۔ لیکن جو قوانین اللہ نے وضع کی ہیں قرآن کے اندر وہ یہی ہے، اور ان قوانین کے تحت یہ والا جو ہے نا جو بدی اور نیکی ہے اس کے حساب سے اعمال ہوگا قیامت والے دن، اور یہ والے پرنسپل جو ہے نا اللہ نے بتا دیے قرآن کے اندر۔ سورہ العادیات کی طرف آتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت میں نے ایک ہارس کی تصویر لگائی ہے۔ عادیات جو ہے نا جی وہ دوڑنے والے، اور یہ مطلب خاص طور پہ سورت کے اندر العادیات گھوڑوں کو کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ 100ویں جو ہے نا سورت ہے، اور اس کی 11 آیات ہیں، اور یہ بھی مکی جو ہے نا وہ سورت ہے۔ اس کا جو مین سبجیکٹ ہے اس سورت کا وہ یہ ہے جی کہ جو دولت کی محبت ہے وہ ہے ایک اس کا سبجیکٹ، اور دوسرا کہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ ہونی ہے۔ یہ 2 اس کے مین سبجیکٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے سبجیکٹ کی طرف ہم آتے ہیں جی کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مار، ان کے اوپر بیٹھ کے لوگ جو ہے نا وہ اٹیک کرتے تھے دوسرے قبیلوں کے اوپر، اور ان قبیلوں کو لوٹتے تھے، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ مطلب ان کے اندر کوئی وہ نہیں تھے، گٹس نہیں تھے، یہ جب دل چاہتا تھا نا دوسرے قبیلے پہ جناب گھوڑوں بیٹھ کے جانا، اٹیک کر دینا، یہ ایسی جاہل قسم کی ان کی روایات تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت اللہ بتا رہے ہیں، اور اللہ نے کہا جی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہے آیت نمبر 9 سے 11 کے اندر۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ قبروں میں مدفون ہے جو بھی انسان دفنائے ہوئے وہ سارے کے سارے باہر آ جانے ہیں جی قیامت والے دن۔ یقیناً ان کا جو رب ہے اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ رب تو ابھی بھی باخبر ہے، لیکن ان کے سامنے اس چیز کو جو ہے وہ لایا جائے گا، کبھی تم لوگوں نے کیا اعمال کیے۔ تو یہ ہماری جو سورہ العادیات تھی اس کے 2 ہی ٹاپک تھے جی۔ آگے ہم چلتے ہیں سورہ القاریہ کی طرف، جو کہ 101 چیپٹر نمبر ہے جی، اور اس کی 11 آیات ہیں، اور یہ مکی سورت ہے۔ قاریہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک عظیم حادثہ، اور یہاں پہ جو قیامت کا حادثہ ہے نا اس کے لیے قاریہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہی اس کا مین سبجیکٹ ہے کہ عظیم حادثہ
کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی جہنم کے جو ہے نا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کھائی جو ہے نا وہ جہنم کی آگ ہے، اس سے کوئی نکل نہیں سکے گا جب ایک بار ڈال دیا جائے. تو یہی اس کا مین سبجیکٹ ہے جی. اچھا، اس میں ایک جو اس کی مین امپلیکیشن ہے وہ یہ دیکھ لیں جی کہ ابھی آج کے وقت میں اگر پہاڑوں کا وزن ہے اور وہ جمے ہوئے ہیں تو یہ وزن بھی اللہ کے اذن سے ہے. قیامت والے دن جب اللہ اذن دے گا تو یہ پہاڑ بالکل روئی کے گالوں کی طرح بن جائیں گے. ان کا ویٹ جو ہے، گریوٹی جو ہے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ ایسے اون کی طرح جو ہے نا یہ اڑتے پھرتے ہوں گے جی. آگے چلتے ہیں جی. 102 نمبر چیپٹر ہے، اس کی 8 آیات ہیں، سورہ التکاثر، اور یہ مکی صورت ہے. یہ بھی بالکل سیم سبجیکٹس ہیں جی. اور تکاثر بیسیکلی جو ہے نا جی کہتے ہیں مقابلے بازی کرنا دولت کمانے کے لیے یا ویلتھی ہونے کے لیے، جو ہے نا پیشن جو آپ کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے اس کے لیے تکاثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مین سبجیکٹ جو ہے نا جی وہ دولت کی محبت ہی ہے کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک. یار انسان کا یہی حال ہے جی. اللہ بتا رہا ہے کہ اسی کے اندر ہر بندہ مگن ہے. ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دے. تو یہ جو بیسیکلی دولت کی محبت میں غفلت ہوئے اور اللہ کے راستے کو بھولے ہوئے ہیں نا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ قبر تک تم اسی حالت میں پہنچ جاؤ گے اور پھر تم لوگوں کو دوزخ ہی ملنی ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نہ تو اس دولت کو خرچ کیا اور نہ ہی اللہ کے راستے پہ چل کے کوئی اور جو ہے نا وہ نیک اعمال سر انجام دیے. تو یہ بیسیکلی اس کا جو ہے نا جی مین جو سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے جی اس کے اندر وہ یہ ہے جی کہ جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس دنیا کے اندر یا کیپیبلٹیز دی ہیں، اولاد دی ہے، بینائی دی ہے، پیسہ دیا ہے، طاقت دی ہے، اس جو بھی اللہ نے آپ کو کیپیبلٹیز یا نعمتیں دی ہیں اس سب کا جو ہے نا وہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اس روز تم سے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. آپ کو اللہ نے ڈاکٹر بنایا، آپ نے اس کو کس طریقے سے اس بلیسنگ کو اور اس کیپیبلٹی کو استعمال کیا؟ کیا آپ نے اس سے انسانیت کی خدمت کی یا نہیں کی؟ تو یہ وہی بات آ جاتی ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے، یعنی کہ ریت ہے. ہر بندے کے پاس ایک کیپیبلٹیز ہیں، کچھ ذمہ داریاں جو اللہ نے اس کو دی ہیں، اور اس سے اس کی ریت کے حوالے سے اللہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ حساب کتاب ضرور طلب کرے گا. اچھا جی، ایمان کے بعد جو ہے نا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا ایسٹ کیا ہے ہمارا؟ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتائیں. سو تو نہیں کہ آپ لوگ؟ میں ذرا چیک کروں. سو گئے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آ رہا. صحیح صاحب جی سر یہ بتائیں جی ایمان کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا ایسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہاں جی، صحت کا سعید بھائی نے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو صحیح صاحب کو کر رہا تھا موٹیویٹ کہ وہ بول تو بہرحال ایمان کے بعد جو ہے وہ مطلب اٹ ڈیپینڈس کہ مطلب کانٹیکسٹ کیا ہے، لیکن ایمان کے بعد عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پر لیکن اگر آپ باقی چیزوں میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیک اولاد جو ہے وہ آپ کی ایک بگ ایسٹ ہے. یعنی عمل کے بعد باقی جو آپ کا پرسنل عمل اور پھر صدقہ جاریہ کے. ٹھیک ہے، نہیں بالکل آپ کے جواب جو ہے وہ سب کے درست ہیں، اور اس کو دیکھنے کی بہت ساری ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہیں، لیکن میں نے سورت کے حوالے سے اس کا آنسر جو ہے وہ یہ رکھا ہے جی. سورہ العصر کے حوالے سے اللہ نے جو ہے نا یہاں پہ زمانے کی اور وقت کی قسم کھائی ہے. تو اس دنیا میں جو اعمال بھی اگر آپ نے کرنے ہیں، اولاد کو بھی اگر کسی پاسے لگانا ہے، تو ہر چیز کے لیے آپ کو وقت چاہیے، اور وقت جو ہے نا یہ دس از ون آف دی بگیسٹ ایسٹ ایمان کے بعد اس دنیا کے اندر.
جس کی کہ لوگ بہت زیادہ ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں. تو چونکہ ہمارا سورت کا ٹاپک تھا العصر، تو اسی حوالے سے میں نے سوال رکھا تھا. تو یہ ہمارا 103 ہے جی سورت نمبر، اور یہ شارٹیسٹ سورت ہے قرآن کی. اس کی 3 آیات ہیں اور یہ مکی زندگی کی ہی یہ سورت ہے. اللہ نے جہاں بڑے بڑے جو ہے نا چیپٹرز کے اندر ٹاپکس بتائے ہیں، اسی طرح سورہ عصر کے اندر بھی اللہ نے جو ہے نا وہ اتنا سمرائز کر کے جو ہے نا وہ بتا دیا ہے ہمیں مین سبجیکٹ، کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر لوگ سورہ عصر کو ہی صرف سمجھ لیں تو ان کی ساری زندگی کی جو ہے نا گائیڈنس کے لیے یہ ایک سورت کافی ہے. اتنی یہ زبردست کمپیکٹڈ اور جامع یہ والی سورت ہے جی. عصر جو ہے وہ کسی بھی ایرا کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، اور یہ والی سورت یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے، وہ ہر زمانے میں ہر دور میں اسی طرح امپلیمنٹ ہوں گے جیسے اللہ نے نازل کیے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں شریعت کے احکامات ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ایتے اس ٹائم اپلائی ہوندے سی تے ہن نہیں اپلائی ہو سکتے. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہہ دیا جی کہ جو قوانین ہیں وہ ہر زمانے میں اسی طرح اپلائی ہوں گے جیسے اللہ نے نازل کیے ہیں، اس کا کسی خاص ایرا سے تعلق نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیپٹر ہے نا یہ سیلف ایویلویشن ہے. ہم نے اس کو پڑھ کے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے جی کہ کیا یہ جو کرائیٹیریاز اللہ نے اس صورت کے اندر بتائے ہیں وہ ہم فلفل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو ہم اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں. تو اس کو ابھی ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے آپ کو سیلف ایویلویٹ کر کے دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ عربی بھی میرے ساتھ میں لگائی ہے کیونکہ بہت ہی کامن اور چھوٹی سی صورت ہے. زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نمبر 1. نمبر 2 نیک اعمال کرتے رہے. نمبر 3 دوسروں کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو یہ 4 میجر کرائیٹیریاز ہیں جی کسی بھی انسان کے پاس ہونے کے لیے. اور میرے ذاتی تجزیے، اور میرا خیال ہے ماجد بھائی بھی اگری کریں گے، سعید بھائی آپ بھی اگری کریں گے، میرے ذاتی تجزیے کے مطابق 99% جو لوگ ہیں وہ جو 3rd کرائیٹیریا اس صورت کے اندر اللہ نے بتایا ہے حق بات کی نصیحت کا، یہاں پہ آ کے لوگ جو 99% جو پیپل ہیں، 99.9% پیپل جو ہیں وہ اس کرائیٹیریا کے اوپر آ کے فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کو ری ایویلویٹ کریں اور اس کو ہم عمل کریں. کیوں جی آپ متفق ہیں میری بات سے یا نہیں ماجد بھائی، سعید بھائی؟ جی جناب 100% آخری 2 جو ہیں وہ بالکل ٹوٹلی زیرو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب یہ جی ہم نے دیکھنا ہے جی کہ ہم اس ایویلویشن کو پاس کرتے ہیں یا فیل کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی سورہ الہمزہ کی طرف. تو یہ 104 ہے جی سورت نمبر، اور اس کی 9 آیات ہیں. یہ مکی فیز کی ارلی مکی فیز کی یہ والی سورت ہے. اور ہمزہ جو ہے نا اس شخص کو کہتے ہیں، بیسیکلی یہاں پہ جو اس زمانے کے جاہلیت کے اس دور کے جو سردار ہیں ان کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، جو دوسروں کو انفیریئر سمجھتے ہیں، دوسروں پہ تانا زنی کرتے ہیں نا، ان کے لیے ہمزہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے ان کو تھوڑا سا چھانٹا ایک مارا ہے کہ یار انسان کے بچے بن جاؤ. تو اس کا مین سبجیکٹ بھی یہی ہے کہ جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں نا، ان کا انجام کیا ہے. بیسیکلی یہ اس صورت کا سبجیکٹ ہے کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ پھونک بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے کہ یہاں سے نکل نہیں سکیں گے. جب ایک دفعہ اللہ ان کے اندر ان کو یہ جو مال ہے نا وہ اپنا اکٹھا کر کے جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور دوسروں کو انفیریئر سمجھ کے. یہ جو سردار تھے نا ان کا یہی رویہ تھا، یہ جو قریش کے اور یہ کفار کے جو سردار تھے. یہ ایک تو اس کا سچویشنل میننگ یہاں پہ اللہ نے
ان کو تھوڑا سا ہلایا ہے, جھنجھوڑا ہے کہ بھائی انسان بن جاؤ. لیکن یونیورسلی ہم ساروں پہ اپلائی یہی ہوتا ہے جی کہ دوسروں کو انفیریئر نہ سمجھیں اور اپنا جو ہے نا یہ ساری زندگی مال اور دولت جمع کرنے میں نہ گزار دیں. اچھا جی, اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتائیں جی, ابراہا کا جو ہاتھی تھا, بڑا زبردست قسم کا ہاتھی تھا, اس کا نام کیا تھا جی؟ صحیح بھائی بتائیں آپ. نہیں جی. اچھا ماجد صاحب دسو جی. چلو رہنے دے نا, ڈاکٹر صاحب نے دسن دے, دسو یار کی یاد کرو. یہ جی محمود تھا جی اس کا نام, جو اس کا مین جو ہاتھی تھا نا اس کا نام تھا محمود. تو چلتے ہیں جی سورت 105 کی طرف. یہ بھی چھوٹی سی سورت ہے, سورہ الفیل. تقریباً ہر بندے کو زبانی یاد ہے کیونکہ آپ جو ہے نا دن میں ایک آدھ نماز کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہیں. 5 آیات ہیں اور یہ بھی جو شروع کا مکی فیز ہے نبوت کا اس میں نازل ہوئی ہے. اور فیل جیسے کہ آپ کو تصویر سے پتہ چل رہا ہے جی, فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. تھوڑا سا اس کا بریف بیک گراؤنڈ میں ٹچ کرتا چلوں. ابھی ہم نے پچھلے میرا خیال ہے پچھلے ہی شاید ہم نے درس میں سورہ البروج پڑھی ہے, جس میں جو عیسائی تھے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم تھی, اس کو جو ہے نا پوری کی پوری قوم کو دقیانوس نے, آپ کو پتہ ہے, آگ کے اندر جلا دیا تھا. تو یہ جو تھے وہ یہودی تھے وہ لوگ جنہوں نے ان کو مسلمان کہہ لیں یا عیسائی کہہ لیں, ان کو انہوں نے آگ کے اندر جلا دیا تھا. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے جو حبشہ کے جو عیسائی ہیں نا, انہوں نے کہا جی ہم نے یمن پہ اٹیک کرنا ہے, بدلہ لینا ہے ہم نے اپنے بھائیوں کا. اور ساتھ ان کی مدد کی ہے رومن امپائر نے. تو انہوں نے جو ہے نا حملہ کر کے یمنی جو تھی حکومت اس کو الٹا دیا, اس پر قبضہ کر لیا, اپنی بادشاہی بنا لی. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مین ان کا واریر تھا اس کا نام تھا ابرہا, اور بعد میں وہ پہلے گورنر بنا اور پھر یہاں کا کنگ بن گیا. اور اس کو بڑی جیلسی تھی جی کہ سارے دنیا کے جو لوگ ہیں نا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں, تو کیوں نہ میں جو ہے نا اس کو یمن کو جو ہے نا یہ ہم اپنا سینٹر بنا دیں, اور یہاں پہ میں ایسا کوئی بنا دوں خانہ کعبہ کی طرز کی کوئی عمارت کے لوگ یہاں پہ آئیں حج کے لیے. اب اس کو رسپونڈ کیا ہے جی وہاں کے کسی عرب نے, اور اس نے جا کے وہ جو بلڈنگ اس نے بنائی تھی نا اس کے اندر اس نے پیشاب کر دیا. تو اب اس پہ اسے بڑا غصہ آیا ابراہا کو, اور اس نے کہا جی کہ میں اب جو ہے نا وہ جاؤں گا اور یہ خانہ کعبہ کو برباد کر دوں گا, اور اس کو جو ہے نا میں بدلہ لوں گا ان سے سخت قسم کا. اب اس موقع پہ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ابابیلیں بھیجی ہیں جن کے منہ میں کنکر تھے, اور وہ جیسے ہی کنکر آتے تھے وہ ہاتھیوں کے اوپر اور انسانوں کے اوپر گرتے تھے. تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ گرتے تھے ان کنکروں کے ساتھ کو لیپرسی کی طرح کی, کوڑ کی طرح کی کوئی مرض ہوتی تھی کہ ان کی سکن جو ہے نا وہ جل کے گرنا شروع ہو جاتی تھی اور وہ لوگ مر جاتے تھے سارے کے سارے. اور ابراہا بھی مر گیا, اور یہ سارے کی ساری جو تھی نا فوج یہ برباد ہو گئی اور یہ ریٹریٹ کر گئی. حالانکہ آگے سے انسانی اعتبار سے کوئی لڑنے والی فوج ان کے مقابلے, چھوٹے چھوٹے قبیلے کچھ لڑے ہیں راستے میں ان کے ساتھ, لیکن ان سب کو شکست ہو گئی. تو یہ بیسیکلی یہ واقعہ کہتے ہیں جی کہ اسی سال ہوا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش باسعادت ہوئی ہے, اور اس واقعے کے میرا خیال ہے 50-60 دن کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول جو ہے نا اس 12 ربیع الاول کو ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اب ایک سوال جو بڑا مجھے اس صورت کو پڑھتے ہوئے بھی اور پہلے بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں آپ لوگوں کے سامنے بھی پوز کرتا ہوں جی, کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کہ ایک انسان کی جو حرمت ہے نا, ایک انسان کی جان کی جو حرمت ہے وہ کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے, اللہ کو اتنی پسند ہے. جس کے لیے یہ بھی کہا گیا جی کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اب دیکھیں جی یہاں پر ابھی ہم نے سورہ بروج جب پڑھی ہے تو پوری کی پوری قوم جو ایمان لے آئی ہے اللہ پہ, ان کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور ان کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا, نہ ہی قدرت کی کوئی طاقتیں آئی ہیں, ان کو جلا کے راکھ کر دیا گیا ہے. اور ادھر ہم یہ والا واقعہ پڑھ رہے ہیں سورہ فیل کا, تو لڑنے والی فوج ہی کوئی نہیں ہے, بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب, وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ میرے جو جانور ہیں وہ میرے حوالے کر دو, اور باقی تم نے لڑائی کرنی ہے اللہ جانے, اللہ کا گھر جانے, میں آپ خود لڑ لیں. یہاں پہ فوج ہی کوئی نہیں ہے,
اور اللہ جو ہے وہ اپنی ساری قدرت کی طاقتیں لے کے آ کے انہوں نے ابرہہ کو برباد کر دیا, اس کی فوج کو برباد کر دیا. اب یہ میں دونوں ایونٹس کا جب تقابل کرتا ہوں نا تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے فیصلے ہیں جی, اس میں مطلب ہم کر نہیں سکتے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف تو اللہ کی پوری قدرت جو ہے نا وہ حرکت میں آ جاتی ہے, اور دوسری طرف اللہ پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے, لیکن اللہ کی قدرت جو ہے نا وہ خاموش ہو کے یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے. تو یہ سوال اکثر میرے ذہن میں جو ہے نا وہ گونجتا ہے, تو میں اس لیے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنی تھاٹس. تو جو مین سبجیکٹ ہے جی وہ ہے جی کہ اللہ از دا موسٹ پاورفل. یہ سورہ الفیل کا اللہ نے یہاں پہ قریش کو وارننگ دی ہے کہ بھائی میرے راستے پہ آ جاؤ, ورنہ یہ بھی ریسنٹ واقعہ ابھی تمہارے سامنے ہے کہ اللہ کی طاقت دیکھو کہ کوئی فوج بھی لڑنے والی نہیں تھی تو اللہ نے ابرہہ کو برباد کر دیا ہے. تو جب میرے نام پہ کوئی سپاہی کھڑا ہوگا تو پھر تو میں جو ہے نا جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے, پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. تو یہ اسی واقعے کو جی ریفلیکٹ کیا جو بھی ہم پیچھے سمرائز کر چکے ہیں. اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں جی. سورہ قریش یہ سیکنڈ لاسٹ ہے جی ہمارا سبجیکٹ آج کا. تو یہ 106 ہے جی چیپٹر نمبر, اور اس کی یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے, 4 آیات ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قریش کے اوپر جو احسانات کیے ہیں وہ ان کو یاد کروا کے ان کو کہا ہے جی کہ سیدھے راستے پہ آ جائیں. اچھا جی اس صورت کے اندر ایک غلط العام ہے جی, میں جتنے بھی ائمہ کرام کے پیچھے نماز پڑھی ہے اماموں کے پیچھے, میں دیکھا تقریباً 90% اور عام بھی ہماری جو پاپولیشن ہے 90% وہ یہ غلطی کرتی ہے جی. کیا ہے جی وہ بتائیں ذرا, کوئی بندہ مائک ان میوٹ کر کے. ماجد بھائی سو گئے ہیں؟ سعید بھائی جی نہیں رکھ جی نہیں. جاگ رہے پھر دوبارہ دسو کیڑی صورت ہے؟ سورہ قریش. جڑی شروع چ لام ہوندا ہے تے الف ہوندا ہے نا, اون دے وچ ای لافی قریش ہے تو اون ای لافی پڑھیا جاندا, لام نو مس کیتا جاندا ہے آئی تھنک. نہیں وہ تو ویسے نہیں ہے, لیکن یہ رحلت الشتاء آپ نے سنا ہوگا جی, اکثر 99% لوگ اچھا یہ تے کے نیچے جو ہے نا زیر پڑھتے ہیں, حالانکہ یہ رحلت الشتاء ہے, تے کے اوپر زبر ہے. تو یہ غلط الغام ہے جی, 99% لوگ ہے وہ اس کو غلط پڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اتنے میں اپنے خیالات اظہار کرنا چاہنا. دو چیزاں نے یہ وچ, ٹھیک ہے, تا شین زبر تش تے شین زیر شی, تشی رحلہ تشی, سمجھ رہے ہو نا, او شد دی وجہ نال او دی دو جڑی ساؤنڈ رہے نا, شین مین دو دفعہ ہے, ایک دفعہ زیر دے نال اور ایک دفعہ تا تے شین دے نال. آئی ڈونٹ نو مین ہاؤ اٹ ساؤنڈ لائک دیٹ, پتہ نہیں یہ غلطی ہوندی ہے کہ نہیں, لیکن I think its pronunciation is like that. I don't know. نہیں آپ شین کی بات کر رہے ہیں, میں تے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ تے کے اوپر زیر پڑھتے ہیں حالانکہ تے کے اوپر زبر ہے. ریلا تشتا ہے, ریلا تشتا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے دیٹ از دی پرابلم, میری آبزرویشن بالکل صحیح ہے. which could be wrong. تو چلیں جی یہ بیسیکلی قریش کا تھوڑا سا, جی یہ قریش کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں جی, کہ یہ بیت اللہ کے متولی تھے اور حج کا سارا انتظام ان کے ذمہ تھا, یہ لوگ کرتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نیٹ ورکنگ اتنی کر لی تھی کہ جو ہے نا شام, مصر, فلسطین, ان سارے علاقوں کے ساتھ جو ہے نا, یہ چونکہ یہاں سے راستہ گزر کے جاتا تھا, ٹریڈ پاتھ تھا, تو یہ لوگ جو ہے نا وہ اس کی نگرانی کرتے تھے, جس وجہ سے قریش ہے نا وہ بڑے خوشحال ہو گئے تھے. اور یہ بیسیکلی جو ان کی دھاک بیٹھی ہے نا, یہ الفیل والے واقعے کے بعد بیٹھی ہے, کہ جب انہوں نے دیکھا ہے نا کہ جو بھی مکہ کے اوپر اٹیک کرنے آئے گا اس کا حال ہی ہوگا, تو لوگ ڈر گئے تھے. اور پھر یہ قریش کے جو قافلے ہوتے تھے تجارتی یا جو بھی ہیں, یا اس راستے سے جو گزر کے قافلے جا رہے ہوتے تھے, لوگ ان کو تنگ نہیں کرتے تھے, کیونکہ الفیل والا واقعہ ایسا تھا کہ سب کے لیے سبق آموز تھا. تو اللہ نے
یہ اسی کانٹیکسٹ میں اب قریش کو یاد کرایا ہے کہ بھائی تم لوگوں کو امن دے کے اور یہ تم لوگوں کو خوشحال جو کر دیا ہے نا یہ اللہ نے کیا اور اسی رب کی طرف تم لوگ لوٹ آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ چونکہ قریش مانوس ہوئے, یہ اللہ تعالیٰ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس, کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ آسانی کر دی ہے کہ چاہے گرمی ہے یا سردی ہے اس میں تم لوگ جو تجارتی سفر کر رہے ہو, لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہ جو اللہ نے ان کو پروٹیکشن دے دی ہے نا, ان سین پروٹیکشن, انٹینجبل, وہ اللہ نے دی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی رب کے گھر کی جو ہے نا عبادت کرو جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. تو چونکہ اس زمانے میں لوٹ مار کرنا, جیسے وہ گھوڑوں والی ابھی سورہ عادیات کا ہم نے ریفرنس پڑھا ہے, لوٹ مار کر لینا, قافلے لوٹ لینا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا رواج تھا. لیکن قریش سے لوگ جو تھے نا وہ ڈر گئے تھے, اس لیے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. تو یہ اللہ نے ان کو یہاں پہ حوالہ دیا کہ یہ میں نے تم لوگوں کو دی ہے خوشحالی, تو تم میری طرف لوٹاؤ. تو آگے چلتے ہیں جی, یہ لاسٹ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے سورہ الماعون. تو یہ جناب 107 ہے سورت اور اس کی 7 آیات ہیں. اس کے جو ہے نا وہ مکی مدنی ہونے میں بھی کنسنسس نہیں ہے. اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ منافقین کے حوالے سے ہے یہ سورت تو پھر تو 100% یہ مدنی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں جی کہ منافقین کو نہیں ہے, یہ ایک جنرل ایڈریس کیا گیا ہے لوگوں کو, تو پھر یہ مکی ہو سکتی ہے. بہرحال اس میں کنفلکٹ ہے. تو معاون جو ہے نا جی یہ عام جو ضرورت کی چیزیں ہیں ہمارے گھر میں, برتن ہے, گاڑی ہے, اس طرح کی چھوٹی موٹی جو ہماری ضرورت کی چیزیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے معاون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جی. تو یہ بیسیکلی یہ بھی سکسیس یا ڈسٹرکشن, کامیابی یا ناکامیابی کا جو ہے نا ایک اللہ نے گولڈ سٹینڈرڈ ہمیں بتایا سورہ الماعون کی طرف, کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے, وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. نمبر 2, مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے علماء نے یہاں پہ آرگومنٹ دیا جی کہ یہ چونکہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے, ریاکاری کرتے تھے, یہ تو منافقین تھے اور وہ مدینے کے اندر تھے ظاہر ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں جی یہ مدنی صورت ہے. جبکہ ادر وے اراؤنڈ جو اس کا آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے جی کہ یہ جنرل ایک جو ہے نا خطاب کیا گیا ہے, تو مکے کے اندر یہ والی ہو سکتا ہے نازل ہوئی ہو, جس میں کہ نماز پڑھنے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی غفلت نہ برتیں اور ریاکاری نہ کریں. اور ریاکاری وہ کہتے ہیں جی ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, یہ پچھلے نماز والے کے ساتھ نہیں ہے کہ ریاکاری ایک جنرل ٹرمز میں کہا گیا جی کہ نمائش بازی نہ کریں, دکھاوا کے لیے جو ہے نا اپنی ایسے نہ ہر کام یا اعمال یا چیزیں نہ بنائیں آپ. اور نمبر 4 کرائٹیریا کیا ہے جی کہ معمولی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ دینے سے گریز کرتے ہیں. تو ماجد بھائی جب میں آپ سے آپ کی پورش مانگوں, آپ کی ٹویوٹا کرولا مانگوں تو یار دے دیا کریں ہمیں چلانے کے لیے, آپ اس سے گریز نہ کیا کریں, کیونکہ جو بندے یہ 4 کام اگر جو ہے نا وہ نہیں کرتے تو دیکھ لیں کہ وہ بڑے, ان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ گھاٹے میں ہیں, ان کو سزا دی جائے گی. تو یہ پورش دے رہے ہیں نا. تو باقی یہی منافق کے حوالے سے جی ہو سکتا ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. صدق اللہ العلی العظیم جی. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ٹیک ہوم میسیجز ہمارے یہی ہیں جی کہ غریبوں کو اور یتیموں کو کھانا کھلائیں, دوسروں کو انفیریئر نہ سمجھیں اپنے آپ سے. اور جو تیسرا مین جو میں کہتا ہوں بگیسٹ ہمارا آج کا لرننگ پوائنٹ ہے وہ سورہ عصر ہے, اس کو سیلف ایویلویشن کے لیے ہم سب کو یوز کرنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے جی کہ وقت جو ہے نا دس از ون آف دا بگیسٹ ایسٹس, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. جب یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو یہ واپس نہیں آتا. میں اپنی غلطی کوتاہیوں کی جناب سب سے پہلے رب سے اور اس کے بعد آپ سے معافی چاہتا ہوں. آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں, کویسچنز ہیں, ڈسکشن ہے تو میں حاضر خدمت ہوں. اپنے مائک انمیوٹ کر لیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, لکھو لے گئے ہو ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ تعالی جزا دے تہاڈی ہارڈ ورک دی. تے تسی ویسے او کیا ہے کہ آخری اگلے ہفتے میں آخری نہیں ہے وہ یہ تہاڈی 8-10 صورتاں شروع دیاں رہندیاں نے, تو او پبلک نوں کیوں گمراہ کر رہے ہو؟